मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब क़िबला हमारे साथ इस वक्त करबला मोहल्ला से हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये राह हक, इसका उन्वान दुआ और तौबा है। एक रमज़ान से लेकर हमने आपकी खिदमत में 17 रमज़ान तक गुफ्तगू की। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, अहम गुफ्तगू है, शब ज़रबत के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब क़िबला मौजूद हैं और हमारा ये राह हक का आज 35वां एपिसोड आपके सामने आपके लिए हमने लेकर आए हैं। और 18 आज रमज़ान है। हमारे पास कुछ सवाल आज के मौजू से हमारे नाज़रीन जो कायम टीवी देखते हैं उन्होंने हमसे कुछ सवाल भेजे हैं। तो नाज़रीन, हम आपके सवाल जो हैं वो मौलाना के सामने रखते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके जवाब आपको ज़रूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा जो आज का हमारा ये एपिसोड है, इसमें हमारे पास कुछ सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल हमारे नाज़रीन ने किया है कि खुदा की लानत अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम पर ये कौन बहुत था। बहुत लानत है। हमारे नाज़रीन का सवाल, पहला सवाल आपकी खिदमत में हम अर्ज करते हैं कि ये खुदा की लानत इस पर अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम कौन था। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं, फिर हम आपकी खिदमत में दूसरा सवाल रखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे लिए जाहिर सी बात है कि 18 रमज़ान से लेकर 21 रमज़ान तक ये ऐसा वक्त है जो यतीम परवर अली इब्न अबी तालिब की याद में पूरा जहान डूबा होता है। जाहिर सी बात है कि मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीम परवरी बड़ी मशहूर व मारूफ। उस ज़ात गिरामी को एक शख्स ने सर पे ज़रबत लगाई, जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम लानत खुदा की रसूल। लानतुल्लाह। यमन का रहने वाला, कबीले मुराद और हिमयरी से या हिमयरी से ताल्लुक़ रखने वाला था, कबीले मुराद से। अब्दुर्रहमान बिन अम्र बिन मुलजिम मुरादी। मौला मुत्तक़ियान ने वाली यमन को लिखा था कि तुम चंद अफराद का इंतखाब करो जो तुम्हारी तरफ से यानी पूरे अहले यमन की जानिब से आकर मौलाए मुत्तक़ियान के हाथ पर बैअत करे। और यही बैअत क्या होगी? यही बैअत तमाम यमन के लोगों के लिए काफी है। उसने यमन से तकरीबन 70 अफराद का इंतखाब किया। जी। अहले यमन से 70 अफराद का इंतखाब किया जो मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी वगैरह हम, जिन्हें कहा जा सकता था कि वो मुतदय्यन हैं, दीनदार हैं, उनका इंतखाब किया। फिर उन 70 से 30 का इंतखाब किया जो बहुत ही ज्यादा मुतदय्यन थे, दीनदार थे, दीन की पाबंदी करने वाले थे, सौम सलात की पाबंदी करने वाले थे। फिर उन 30 में से 10 का इंतखाब किया गया
اور انہی 10 لوگوں میں ایک تھا عبد الرحمن بن ملجم، جو یمن سے بھیجا گیا تھا مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ پورا وفد آ گیا، پورا وفد آ گیا، مسجد میں داخل ہوئے، بیعت کے لیے سب کو اجازت ملی مگر اسے اجازت نہیں ملی۔ وہ شخص خیر اجازت ملی، آیا، آنے کے بعد امام نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے افراد ہوں گے یہ امام کی زبان پر جب یہ آیت سنے ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ کیا بات ہے، بے شک مولا اس کو دیکھ کر، اس کا نام سننے کے بعد کلمہ استرجاع اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے بیعت ایک مرتبہ طلب کی، پھر دوبارہ اس سے کہا کہ بیعت کرو، تیسری مرتبہ یعنی 3 مرتبہ مولا متقیان نے اس سے بیعت لی، 3 مرتبہ اس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، 3 مرتبہ۔ امام نے اس درمیان ایک شعر گنگنایا جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے نکلتا ہے کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ بے شک ایک بڑا عجیب و غریب فقرہ ملا، اور اسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے، تقریباً 42ویں جلد نمبر 42 ہے اور صفحہ نمبر 400 کے آس پاس ہے، جلد نمبر 42۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ابن ملجم وہ شخص تھا جسے ایک یہودی خاتون نے پالا پوسا تھا، اسے بڑا کیا تھا، اسے پروان چڑھایا۔ اس کے باپ کا کچھ پتا تو تھا نہیں، چونکہ شکل مل رہی تھی مثلا ابن ملجم سے، عمرو بن ملجم سے، لہذا اس کی طرف نسبت دے دی گئی۔ زن یہودیہ نے پالا تھا، اور کچھ اس طریقے سے روایت کے فقرے ہیں کہ مولا متقیان نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام تو بتایا۔ امام نے کہا کہ تم اور اپنی معلومات دو، تم کون ہو؟ اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کا نام بتایا، باقی معلومات کیا ہے مخفی رکھی، باقی چیزیں مخفی رکھی۔ تو امام نے اس سے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اے علی، آپ کو ایک ایسا انسان قتل کرے گا جو زمین کا سب سے بدبخت اور شقی ترین انسان ہوگا، اور وہ انسان کیا ہے، نسل یہودی سے ہو۔ یہ بحار الانوار کی روایت ہے جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ مولا متقیان نے خود اس سے اس بات کی طرف اسے اشارہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جسے خود ایک یہودی خاتون نے پالا ہے، اسے بڑا کیا، اسے پروان چڑھایا۔ اب جس کے اندر بچپن سے یہودیت پروان چڑھی ہو، جو شخص کیا ہے ظاہراً دیندار رہا ہو، وہ انسان بباطن، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا وہ انسان کیا ہے بباطن یقیناً منافق ہے، اور پھر وہ خوارج میں سے تھا جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک آواز بلند کی حکمین کے فیصلے کے لیے۔ قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے، تو اب اس کے بعد کیا ہے، ایک شور اٹھا کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ کہا گیا کہ بھائی تم یہ جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے یہ صرف کاغذ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل قرآن تمہارے سامنے موجود ہے جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا شور مچایا
جیسے اشعث بن قیس وغیرہ ہوں، یہ وہ منافق ہے جنہوں نے شور مچایا. اس کے علاوہ اور افراد جنہوں نے شور مچایا کہ نہیں ہم حکمین کا فیصلہ چاہتے ہیں. تو یہ کیا ابن ملجم بھی انہی کی طرف چلا گیا، انہی کی طرف. جنگ صفین میں مولا کی جانب تھا، اور جنگ صفین کا جب اختتام ہوا ہے اس حکمین کے فیصلے کے عنوان پر، اس کے بعد وہ خوارج میں شامل ہو گیا. جنگ نہروان میں وہ شامل ہوا تھا خوارج کی طرف سے، یعنی مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا تھا. اور مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جندب نام ہے مولا کے ایک صحابی کا. جب امام نے جنگ نہروان کے بارے میں کہا تھا کہ جنگ یہاں ہوگی اور کچھ اس طریقے سے واقع ہوگی، ہمارا ایک بھی کیا ہے ان کا 9 یا 10 افراد کے علاوہ نہیں بچیں گے، اور ہمارے 9 یا 10 افراد کے علاوہ شہید نہیں ہوں گے. جب جنگ واقع ہوئی تو اس کے بعد مولا متقیان نے جندب بن جنادہ نام تھا، ان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا جندب شک و شبہات دور ہو گئے جو تمہارے دل میں تھے. جندب نے کہا مولا ہاں. تو ابن ملجم مرادی کیا ہے؟ اسی جنگ نہروان کا فراری تھا، بھاگا ہوا تھا اسی جنگ نہروان کا. اور وہی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کئی چیزیں ملتی ہیں، مثلا قرآن کے عنوان پر، مثلا نماز کے عنوان پر. یہ انسان نماز شب کا پابند تھا، عبادتیں کرتا تھا. تو بھائی اگر عبادت کو دیکھا جائے، معیار قرار دیا جائے، تو پھر سب سے بڑا عابد و زاہد جو انسان تھا وہ تھا شیطان، بشک جو بارگاہ الہی سے کیا ہے نکال دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ حکم الہی کی نافرمانی کی. لہذا ابن ملجم کی شخصیت کے لیے ہم اس کی نماز کو معیار نہیں قرار دے سکتے. بشک کیوں؟ اس لیے کہ آدمی لاکھ نماز پڑھے لیکن دل میں نفاق ہی رکھا ہوا ہے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ابن ملجم کی شخصیت کچھ اس طریقے سے تعارف کیا گیا، اس کا تعارف کرایا گیا تاریخ اسلام میں، اور اس کے بہت زیادہ تذکرہ اس کا نہیں ملتا ہے. گاہے بگاہے مختصراً تذکرہ ملتا ہے، اور تذکرہ عام طور سے وہیں سے ملتا ہے جہاں وفد جو ہے 10 افراد کا وفد یمن سے آیا تھا مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. اور بہت سے ہمارے علماء نے اس واقعے کی بھی کیا ہے تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ واقعہ بھی کیا ہے جعلی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک یہودی خاتون نے اسے پالا تھا، اور وہ مثلا مدینے میں کوفے میں آ گیا تھا، امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، امام کی طرف تھا. جنگ صفین میں امام کی طرف سے جنگ لڑا، آخر کار کیا ہے کہ امام کا مخالف ہو گیا. جنگ نہروان میں آیا تو جنگ نہروان میں علی کی تلوار کا زور دیکھ کر کیا ہے فرار اختیار کیا. اس سے زیادہ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات تاریخ میں نہیں. نہیں ملتے. ٹھیک ہے آغا. اس کے بعد ہمارے سبت حسن زیدی صاحب ہیں جو ہم نئی دلی سے ہیں، اوکھلا سے. ان کا سوال ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو عبد الرحمن ابن ملجم مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے قتل پر آمادہ ہو گئے؟ ہاں دیکھیں، اب میں ایک دو واقعات مختصراً بیان کر دوں تاکہ بات اور بسم اللہ. بہتر ہو اور بات آسان ہو جائے. ابن حجر اسقلانی ایک بہترین مورخ مانے جاتے ہیں. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم نے معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نماز شب کا پابند تھا.
یہاں تک کہ اس کے پاس وہ قرآن کی مہارت بھی رکھتا تھا، قرآن کی مہارت تھی اس کے پاس، قرآن کی مہارت تھی۔ اور ایک مختصر سا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں عمرو عاص نے ایک خط لکھا کہ قرآنی مشکلات پیش آ رہی ہے اس کی تعلیم کے حوالے سے، آپ ہماری اس مشکل کو حل کیجئے۔ اس وقت تقریباً عمرو عاص کیا ہے، مصر میں ہوا کرتے تھے، مصر میں ہوا کرتا تھا عمرو عاص۔ خلیفہ دوم نے اسے لکھا کہ جب تمہارے پاس عبد الرحمن بن ملجم موجود ہے خدا تو کی پھر تم کیا ہے اس سے استفادہ کرو۔ ظاہر ہے اس نے عمرو عاص نے عبد الرحمن بن ملجم ملعون کے لیے، سدیس نامی ایک شخص تھا، اس کے ہمسائے میں ایک مخصوص گھر قرار دیا اس کے لیے معلم کے عنوان سے۔ یہ وہ شخص تھا جو وہاں قرآن کی تعلیم دیتا تھا اور لوگوں کو فقہ سکھاتا تھا۔ بعض افراد نے لکھا کہ یہ مجتہد تھا فقہ میں، لیکن ایک جملہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جس سے واقعاً بات بہت ہی بہتر طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ بھائی قرآن کا پڑھنا، حفظ کرنا، یاد کر لینا، یا کچھ مفہوم کا سمجھ لینا، یا قرآن پر مہارت حاصل کر لینا، یا مثلاً اجتہاد کر لینا، یا مثلاً جو ہے مجتہد ہو جانا، یا مثلاً فقہ کی معلومات، فقہ میں مہارت رکھنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ کوئی شخص کیا ہے زمانے کے امام کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ ہے بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اگر جب امام کی معرفت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، اور یہ تو لانتی ہے، بے شک جیسا کہ لعنتی ابھی ملعون ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سب سے بڑا عبادت گزار جو تھا وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ایک حکم الہی کا سے انحراف کیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اور یہاں تو کیا ہے، ولی الہی کا مسئلہ ہے، اور وہاں بھی جو ہے، وہاں بھی جو مسئلہ تھا سجدے کا، حضرت آدم کو سجدہ تھوڑی کرنا تھا۔ یہاں بھی حکم الہی مد نظر ہے، وہاں بھی حکم الہی مد نظر ہے، اور عبادت ہمیشہ وہی متحقق ہوتی ہے جو حکم ربانی، یعنی جس طرح سے جیسے کہا ہے پروردگار نے ویسے انجام دیا جائے۔ اپنی طرف سے ہم لاکھ کرتے رہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا۔ جب اس نے کہا تو کرنا ہے، نہیں کہہ دیا، منع کر دیا تو نہیں ہے۔ تو یہ شخص کیا ہے، اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد ایک تھا کہ وہ قرآن پہ مہارت رکھتا تھا، فقہ پہ مہارت رکھتا تھا، مگر کیا ہے زمانے کے امام کی معرفت اس کے پاس نہیں تھی۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت ہوتی تو جنگ صفین میں ہی یہ امام کے رکاب میں ہوتا، اس نے اپنا پالا بدلا نہ ہوتا۔ قرآن کو نیزے پر دیکھ کر جس طریقے سے مالک اشتر نے کہا تھا کہ تم جسے قرآن سمجھ رہے ہو وہ تو صرف دو دفتیوں کے درمیان ہے، اصل قرآن ناطق تو علی بن ابی طالب ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے، جاؤ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، تجدید بیعت کرو تم۔ لیکن انہوں نے اپنی بات کے علاوہ کسی اور گفتگو پر دھیان نہیں دیا۔ تو پہلا مرحلہ اس پہ کیا ہے، معرفت امام سے دور تھا، امام کی معرفت نہیں تھی، قرآن جانتا تھا مگر قرآن سے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا۔ قرآن کی مہارت تھی مگر امام کو نہیں پہچان سکا، فقہ کی مہارت تھی مگر امام کو نہیں پہچان سکا۔ امام کے شرائط فقہ نے بتائے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، وہ شرائط امام جماعت کے جو بیان کیے گئے ہیں کہ امام ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، وہ عادل ہو وغیرہ وغیرہ، تو امام جماعت کے جب شرائط اتنے سخت ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو
امام ہو تا قیام قیامت کے لیے، تا قیام قیامت، جس کو قدرت نے امام قرار دیا، ظاہر سی بات ہے اس کا معیار دوسرا ہوگا. تو وہ کیا معیار، نہ معیار امامت کو جانتا تھا، نہ امام کی معرفت رکھتا تھا. یہ پہلا مرحلہ جو اس کے پاس تھا. دوسرا کہ ابن ملجم جنگ نہروان سے فراری تھا. اس نے جنگ نہروان سے فرار کیا، اور ایک روایت کچھ اس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ 3 افراد تھے، تینوں خوارج میں سے تھے اور جنگ نہروان کے فراری تھے. تینوں افراد آئے، خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور وہیں عہد کیا کہ ہم 3 لوگوں کو قتل کریں گے، اور تینوں نے ایک ایک کو مخصوص کر لیا. عبد الرحمن بن ملجم نے مولا متقیان کو کہ ہم انہیں قتل کریں گے، لعنت اللہ ابن ملجم، لعنت اللہ. اور دوسرا شخص شاید بارک نام کا تھا یا برکا نام کا تھا، اس نے کیا ہے امریاز کو قتل کرنے کی ٹھانی. اور تیسرے شخص نے معاویہ بن ابی سفیان کو. یہ ہوا کہ کب قتل کیا جائے. کہا گیا کہ بھائی یہ رمضان کی 19ویں تاریخ میں ہم ان کو 18 تاریخ میں ہم ان کو ضربت صبح لگا دیں گے، ماریں گے، قتل کر دیں گے. یہ عہد تھا. تیسرا، جب یہ کوفے آیا تو اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی جسے قطامہ کہتے ہیں، جو بدکارہ اور فحاش عورت تھی، قطام کے نام سے مشہور تھی. اور یہ خاتون، یہ عورت، اس کی نگاہ اس پر پڑی اور اس نے اس سے ازدواج کی خواہش کی. اور اسے جو ہوا دیا جس نے، وہ شخص ہے اشعث بن قیس. اس نے کیا ہوا دی باقاعدہ، ایک طرفہ عشق تھا، اس نے ہوا دی اور اس سے ملوایا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے نماز شب کے لیے اپنا نماز شب کی نیت کی. مگر جب قطام اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نماز بھی توڑ دی. شادی کی خواہش رکھی تو تقریباً 3000 درہم اس نے طلب کیا. 3000 درہم تو دے دیا. اور جو دوسری شرط اس نے رکھی وہ یہ کہ علی کا سر قتل، علی ابن ابی طالب کا، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہا، لعنت اللہ علیہم اجمعین. اس نے جب یہ شرط رکھی، ابھی تک عبد الرحمن بن ملجم جو سوچ کر آیا تھا اس نے اپنے دل میں دبا رکھا تھا. لیکن جب یہ شرط رکھی تو اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم نے اس بات کو آشکار کیا اس کے سامنے، میں کوفے آیا ہی اس لیے ہوں کہ حضرت علی کا قتل کر سکوں. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک معینہ وقت پر انجام دینے کے لیے ہوئی، لیکن 18 رمضان کو اسے موقع ہی نہ مل سکا کہ علی کے سر پہ ضربت لگا سکے یا علی کے قتل کر سکے. تو ہماری نظر میں یہ وہ وجہ ہے کہ ایک اچھا خاصا شخص نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ کیا ہے تبدیل ہو گیا ایک ایسے میں جو جہنمی ہو گیا، بیکار ہو گیا، لعنت اللہ علیہ ہو گیا. پہلا، معرفت امام کا نہ ہو. دوسرا، وہی جنگ نہروان کا بدلہ. تیسرا، قطام جس کا حسن اور جس نے اپنا مہر قرار دیا. اور چوتھی چیز جو روایتوں میں ملتی ہے
کہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے صرف اور صرف وہی افراد ہو سکتے ہیں جو ناجائز ہوں. ناجائز، بے شک جی، بے شک بے شک. رسول نے کہا تھا کہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا شقی ترین انسان ہوگا، اور اس کے بعد مولا کی کو تشبیہ دی رسول نے کہ آپ کی مثال بھی ناقہ صالح جیسی ہے. آپ کو قتل کرنے والا بھی بدبخت ترین اور شقی ترین انسان ہی ہوگا. تو یہ وجہ تھی جو ابن ملجم کیا ہے. جی اگر یہاں پر آپ نے جو ہمارے ناظرین کے سوال تھے 2 سوال کے جواب دیا. ایک تیسرا سوال اور ہمارے لیے نوئیڈا سے سید حیدر مہدی، ان کا یہ سوال ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے قتل میں رحمت اللہ عبد الرحمن ابن ملجم کے علاوہ کون کون شامل تھا، یہ ان کا سوال. دیکھیں، ظاہراً صرف ایک نام لوگ لیتے ہیں، وہ ہے عبد الرحمن بن ملجم. ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جائے تو پس پشت متعدد الافراد موجود ہیں. جی، عبد الرحمن بن ملجم کی مدد کرنے والا اشعث بن قیس، جعدہ بنت اشعث اسی کی بیٹی تھی. اس کی کیا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان سے جو باتیں ہوتی تھیں، وہ اس کا یعنی اس کا رشتہ معاویہ ابن ابی سفیان سے، اس کی نسبت معاویہ ابن ابی سفیان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جنگ صفین میں اس نے مولا کے لشکروں کو بھڑکایا. جنگ نہروان پہنچنے سے پہلے یہ اپنے قبیلے کو واپس لے کر چلا آیا کوفے، اور ہر مرحلے میں اس کے اندر یہی تھا کہ علی کیا ہے، علی کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے. تو بھائی پہلا تو عبد الرحمن بن ملجم واضح ہے. دوسرا قطام، یہ بھی کیا ہے، واضح ہے. تیسرا کیا ہے، اشعث بن قیس جو منافق تھا. چوتھا ایک شخص تاریخ میں ملتا ہے وردان نام کا، وردان بن مالک یا وردان بن عامر. وردان نام کا ایک شخص کیا ہے تاریخ میں ملتا ہے، میں اگر شاید غلطی کر رہا ہوں والد کے نام پر، لیکن وردان نام تھا. یہ شخص بھی کیا ہے، قطامہ کا عاشق تھا، اور یہ شخص بھی عبد الرحمن بن ملجم کی مدد اس نے بھی کیا تھا، اور کیا نام ہے، اشعث بن قیس نے کی، اور کیا نام ہے اس کا، قطام نے کی. اور اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان جو پس پشت سب سے زیادہ تھا، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ جب تک علی ابن ابی طالب زندہ ہیں اسے وہ خلافت نہیں مل سکتی. لہذا جو ہے ایک ایسی سازش رچی گئی، اور اس سازش کے تحت اس واقعے کو انجام دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہے، ایک واقعہ بنایا گیا بعض لوگوں کے مطابق کہ 3 افراد خانہ کعبہ میں گئے، اور تینوں افراد کیا ہے، 3 لوگوں کے قتل کرنے کی قسم کھائی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 3 لوگوں کے قتل ہونے کی قسم کھائی گئی تھی تو ایک ہی کیوں قتل ہوا، اور تینوں کو ایک ہی دن قتل کرنا تھا، وہی رات، تینوں کو ایک ہی رات میں، تو صرف ایک ہی کیوں قتل ہوا؟ بھائی عمرو عاص وہ بچ گیا، اور جو قتل کرنے کے لیے عمرو عاص کو گیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا. معاویہ ابن ابی سفیان کو جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا. تو چھوڑا کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بنایا گیا اصل قاتل کو چھپانے کے، کہ اصل قاتل، جی پورا پلان، پوری سازش رچی گئی کہ اصل قاتل کیا ہے،
निकाब ही में रहे, पर्दे में ही रहे, और बाकी अफराद क्या है सामने आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इमाम के कत्ल में कई अफराद मुलव्विस हैं और वो सब के सब अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं ता क़याम क़यामत। उन पर लानत होती रहेगी, लानतुल्लाह अजमईन। वो चाहे खवारिज हो, चाहे मुआविया बिन अबी सुफियान हो, चाहे कुताम हो, चाहे वरदान हो, चाहे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। इसने तलवार को तहर में बुझाया था और इमाम के सर पर आखिरकार इसने जरबत लगा दी और फिजा में आवाज गूंजी, लक़द तहद्दमत अरकानल हुदा। जिब्राइल ने यह आवाज बुलंद की थी कि आज हिदायत के अरकान क्या है, मुनहदिम हो गए। और मौलाए मुत्तकियान ने एक आवाज बुलंद की, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब। नाज़रीन किराम, हम सब मिलकर मौलाना मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब के खातिनों पर लानत भेजते हैं बेशुमार और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका मेज़बान नवाब साबिर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।